बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दलदल नॉवल एपिसोड नंबर 13। आइए महाराज, खाना तैयार है। मैं उसके पीछे चल पड़ा और एक बार फिर वो एक राहदारी में चल पड़ी। उस वक्त मैं किसी मासूम बच्चे की सी कैफियत इख्तियार कर गया था। उस कदीम तर्ज की इमारत के अंदर दाखिल होकर मेरी शख्सियत बदल गई। बहरहाल मैं मुख्तलिफ राहदारियों और कमरे से होता हुआ एक ऐसे कमरे में आया जो गालिबन खाने के लिए महसूस था। एक बड़े से पत्थर की मेज पर न जाने क्या क्या खाने के लिए मौजूद था। खुश्क मेवे, फल भी बड़े सलीके से चुने हुए थे। यहाँ कुर्सियां भी पड़ी थी। उसने एक कुर्सी घसीटते हुए कहा, आप बैठ जाइए और अपनी पसंद का खाना खाइए। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर आयशा से कहा, क्या तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगी? मेरा नाम रागनी है। आपने अगर पहले पूछा होता तो पहले ही बता देते। रागनी, मैं उस वक्त ये नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो, क्या हो, लेकिन बहरहाल तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं इसके लिए तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैंने वहां मौजूद हर चीज को थोड़ा थोड़ा चखा। हर चीज लज्जत में बेमिसाल थी। मैंने खूब शिकमसेर होकर खाया और फिर खाने से फरागत हासिल करने के बाद मैंने अपने जिस्म में एक अजीब सी कलोहत महसूस की। सर भारी था। रागनी खामोशी से बैठी मुझे देख रही थी। मैंने दिल में सोचा कि इसे कुछ बातें करनी चाहिए, वैसे भी शोहरत ने मुझ पे एहसान किया है। चुनाचे मैंने इसे गौर से देखते हुए कहा, रागनी, तुमने मेरे साथ जो सलूक किया इसके लिए मैं वाकई तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं महाराज, मैं तो आपकी मेजबान हूँ और बड़े महाराज के कहने पर आपके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। बड़े महाराज? मैंने सवाल किया। मेरे हुक्म से आवाज आई। मैंने एकदम पलट कर देखा। ये आवाज मेरी शनासा आवाज थी और जाहिर है धर्म वस्तु के अलावा और किसी की ना थी। मेरी आंखें एकदम खुल गई और मैंने मध्यम लहजे में कहा, तुम? हाँ श्याम जी महाराज, मुबारक देते हैं हम तुम्हें कि तुमने हमें कबूल किया। महाराज, बड़ी मेहनत की है तुम पर और बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपनी जाल में लाए हैं हम। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरे साथ अब तक जो सलूक किया उसके बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ दुश्मनी हो सकती है। किस जाल में फांसा है तुमने मुझे? कौन सी जाल की बात कर रहे हो? महाराज, अब तो आप हमसे एक हैं। क्यों रागनी? मैंने गलत तो नहीं कहा? जी महाराज, रागनी आयशा से बोली और मेरी निगाहें रागनी की तरफ उठ गई और मुझे ऐसे लगा जैसे वो जो कुछ कह रही है बड़ी बेबसी के आलम में कह रही है। धर्म वस्तु ने उसकी इस बेबस आवाज पर गौर न किया। उसके होंठों की मुस्कुराहट और गहरी होती गई। उसने कहा, चलो आराम से बैठो श्याम जी महाराज। अब तुम्हें इख्तिशाम की बजाय शाम कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं रही। तुम जो बकवास कर रहे हो ना, पहले भी मैंने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी और अब भी मैं इस पर गौर नहीं कर रहा। जो बक रहे हो बकते चले जाओ, मुझे इस पर एतराज नहीं। जवाब में धर्म वस्तु ने कहा लगाया और बोला, हालांकि तुम बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जुबान मेरी मर्जी के मुताबिक चले, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से संसार के सामने चीख चीख के कहो कि तुम्हारा नाम शाम है। एहतशाम को तुमने कब्र में दबा दिया और अब शाम जिंदा है। तुम खुद अपने मुंह से चीख कर कहो कि धर्म नाम की कोई शय इस संसार में नहीं। इंसान का एक ही धर्म है और वो है ताकत। मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट फैली। मैंने कहा, तुम तो मुझ पर अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल कर चुके हो। कौन सी ताकत इस्तेमाल नहीं की तुमने? लेकिन क्या बिगाड़ लिया मेरा? बिगाड़ लिया? ताकत के मुख्तलिफ रूप होते हैं। एक बदन की ताकत होती है और एक अकल की। पहले भी तुमसे बात हो चुकी है। बदन की ताकत तो है, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। पहले मैंने अपने ज्ञान की ताकत इस्तेमाल की और अब अकल की। तुम्हें अपना धर्म बहुत प्यारा है ना? हाँ, इसके लिए मैं तुमसे हर झगड़ा मोल ले सकता हूँ। वाह, अब भी तुम इतने ही धर्मधान हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर सुनो, अपना धर्म तो तुमने खुद मट्टी में मिलाया। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अभी तुमने जो कुछ खाया जरा इसका जायजा ले लो, उसने कहा और मेरी निगाहें उस तरफ उठ गई जहाँ मेरा खाया हुआ खाना बचा रखा था और दूसरे ही लम्हे मेरा दिल लरस गया। वो जो खुशनुमा फल और खाने रखे थे उनमें बड़े बड़े सफेद कीड़े सा रहे थे। बाज फलों में से तो नन्हे नन्हे सांप भी मुंह निकाले झांक रहे थे।
میرے بدن میں دہشت کی جھرجھری دوڑ گئی. مجھے رہ رہ کر بڑی شدت سے ابکائی آ رہی تھی، لیکن میں خود کو سنبھالے ہوئے تھا. البتہ میرے دل میں دکھ کا ایک طوفان امڈ آیا تھا. واقعی مجھے یہ سب کچھ نہیں کھانا چاہیے تھا، بھوک سے ہی مر جاتا. لیکن میں نے جادو کی یہ تمام چیزیں اپنے جسم میں اتار لی تھی. مجھے اس وقت راگنی بھی ایک زہریلی ناگن نظر آ رہی تھی جس نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا. اس وقت میرا دل چاہا کہ ان دونوں کو زندگی سے محروم کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ درم مستو اور راگنی کے خلاف یہ سب کچھ کرنا میرے لیے ممکن نہیں. میں نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، دھوکہ دے کر تم نے مجھے داغدار کیا درم مستو، لیکن ایک ایسی طاقت ہے جو ساری حقیقتوں سے واقف ہوتی ہے. معاف کرنے کا حق بھی اسی کے پاس ہے، اور وہ جانتی ہے کہ میں اپنا ایمان نہیں کھو سکا، بلکہ مجھ سے میرا ایمان چھین لیا گیا ہے. درم مستو، میں تمہیں زندگی بھر کامیاب نہیں ہونے دوں گا. پاگل ہوگے تم. میرے الفاظ، ایسے الفاظ منہ سے مت نکالا کرو. کتنی بار میری شکتی کا تجربہ کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ کتنی رعایت برت رہا ہوں. اپنے دل، اپنی دماغ، اپنی مرضی کے خلاف تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہوں. کیوں؟ آخر کیوں؟ ایک دن تمہیں بتا دوں گا. لیکن جو راز تمہیں معلوم ہوگا اس کی گہرائی تک پہنچتے ہوئے تمہیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تمہیں اپنا یہ دھرم چھوڑنا ہوگا. تم جس دھرم کی رٹ لگائے ہوئے ہو وہ کچھ نہیں دے گا، سمجھے؟ لعنت ہے تمہاری صورت پر. ایک بات ذہن میں رکھو، تم کتنے ہی دھوکے بازی کر لو میرے ساتھ، کتنی ہی جسمانی اذیتیں دے لو مجھے، لیکن وہ نہیں کر سکو گے جو تم کرنا چاہتے ہو. میرے ان الفاظ پر درم مسو کے چہرے پر غصے کے اثرات دوڑ گئے. اس کی آنکھوں میں سرخی نظر آنے لگی. اس نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. میں اگر چاہوں تو تم اسی لمحے میرے قدموں کو چاٹنے ہوئے نظر آؤ. لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو. میں ابھی وہ نہیں کروں گا جس سے میرا اصل مقصد ختم ہو جائے. لیکن سن لو، تم کبھی بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے. درم وسو کی آنکھوں میں اس وقت پھر شعلے بڑک اٹھے تھے. میں نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر راگنی کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے ایسے محسوس ہوا جیسے راگنی کے چہرے پر میرے لیے افسوس کے تاثرات ہوں، اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہو اور وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو. یہ خیال ایک لمحے کے لیے میرے دل سے گزرا کہ راگنی بھی ہو سکتا ہے کوئی مجبور عورت ہو اور اس نے جو کچھ کیا وہ بحالت مجبوری کیا ہو. اس سے دشمنی مناسب نہیں. بہرحال میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے دنیا کے بارے میں کوئی تجربہ نہ ہو، اور میرا تجربہ اس وقت یہی کہہ رہا تھا کہ راگنی کے دل میں میری محبت اور ہمدردی کا جذبہ متلاطم ہے. میں درم وسو کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ راگنی مجھے کچھ اشارہ کر رہی ہے. میں اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہو کہ درم وسو کو غصہ نہ دلاؤ، اس کی بات مانو. میں نے ایک بار پھر اسے دیکھا اور پھر درم وسو کی طرف دیکھنے لگا. کیا سوچ رہے ہو شام جی؟ درم وسو نے اپنا موڈ پھر بدل لیا تھا. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. میں ابھی کوئی جواب دینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ درم وسو نے کہا، سنو، تم چاہے کتنی ہی کمینی باتیں کر لو، میں مہان ہوں اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں. میں بھی تمہیں کچھ دے رہا ہوں. میری بڑائی کو قبول کرو. راگنی تمہاری ہے. ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا. میں نے سوچا کہ جن حالات میں چل رہا ہوں ان حالات میں واقعی درم وسو سے جھگڑا میرے لیے مناسب نہیں. مجھے مکاری اور چالاکی سے کام لینا چاہیے. اگر یہ کمینہ سچ کہہ رہا ہے اور میرے جسم میں یہ غلاظتیں اتر چکی ہیں تو ان غلاظتوں کو دھونا بھی ایک مشکل کام ہوگا. کیوں کر اسے بیوقوف بناؤں؟ درم وسو مجھے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا، ہاں بولو بولو، کیا فیصلہ کیا؟ درم وسو، میں راگنی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے سوچنے کا تھوڑا سا موقع دو. ہاں ہاں سوچ لو. جانتے ہو تمہارے یہ الفاظ کیسے تمہارے منہ سے نکلے؟ درم وسو بولا تو میں گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا. اس نے ہنس کر کہا، یہ پھل کھانے کے بعد جواب تمہارے شریر میں میرا پریم قائم کر رہے ہیں. مجھے یقین تھا کہ آخرکار تم میرا کہنا مان جاؤ گے. وہ آگے بڑھا اور میرے قریب آ کر بولا، اس کے بعد جو کچھ میں تمہیں دوں گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ اتنے بڑے شکتیمان ہو جاؤ گے تم کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. لیکن پہلے تمہیں کچھ دن میرے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. درم وسو، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے جس ماحول میں پرورش پائی اس میں ایک پاکیزگی ہے، ایک انداز ہے اس ماحول کا. تم خود سوچو میں تمہارے پاؤں کیسے چاڑ سکتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، تمہیں کچھ منتر اور جاپ یاد کرنے ہوں گے. جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اب تمہارے من میں میرے لیے کوئی کھوٹ نہیں.
دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، संसार में सबसे सुंदर चीज जीवन है और इस जीवन में अगर आरामो आसाइश की सारी चीजें हासिल हो जाएं तो सही मानों में इस जीवन का मजा आता है। चलो फिलहाल रागनी से दिल बहलाओ। रागनी, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्या हुक्म दे रहा हूँ। हमारे मेहमान को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए, ख्याल रखना। रागनी ने गर्दन झुकाकर खामोशी इख्तियार की। उसके बाद मैंने धर्म वस्तु से कहा, क्या अब तुम मुझ पर एतबार कर लोगे धर्म? जवाब में धर्म वस्तु के होठों पर मुस्कुराहट फैली। उसने कहा, बात असल में यह है श्याम महाराज कि अगर तुम पर एतबार ना भी करूं तब भी अब मुझे तुम पर एतबार है। क्यों? तुम्हारे अंदर जो कुछ उतर चुका है वो तुम्हें मेरी भक्ति पर मजबूर करेगा। ये सब कुछ जो तुम खा चुके हो बहुत कुछ था। इसके जरिए समझ लो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बड़ी जगह पैदा हो जाएगी। मेरा दिल धक से हो गया, आंखों में आंसू की नमी आई। मैंने रुख तब्दील किया ताकि धर्म वस्तु मेरे चेहरे के तासुरात ना देख सके। मेरे दिल को एक दुख का एहसास हो रहा था कि वाकई मेरी ये गलती मुझे इस कदर जलील कर देगी कि मैं अपने ईमान भी खो बैठूंगा। बहरहाल अब जो कुछ भी है ये तो बाद में ही सोचूंगा। मैं से ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो जो कुछ सोच रहा है वही सच है। धर्म वस्तु ने रागनी को वहां से जाने का इशारा किया और फिर मुझे इशारा करके इस कमरे से बाहर निकल आया। इस बार वो मुझे एक और कमरे में ले गया था। ये कमरा इंतहाई कीमती साजो सामान से सजा हुआ था। धर्म वस्तु ने मुझे सामने बिठाकर मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, देवी देवताओं की महान शक्ति के सामने किसी के दिल का भेद छुपा नहीं रह सकता। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि अब मैं तुम्हारे मन में उतर चुका हूँ, मेरे बेर तुम्हारे शरीर में है। बेर और शरीर का ये खेल बड़ा दिलचस्प साबित होगा। मैं जानता हूँ कि जिंदा रहने की ख्वाहिश और हसीन जिंदगी पाने का तस्वर हर इंसान के लिए बहुत बड़ी हैसियत रखता है। चुनाचे मेरा ये अंदाजा है कि अब तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, ठीक है? अब ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, सबसे पहले तुम्हें मेरा चेला बनकर मेरी हर बात को मानना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? हाँ, तुम अब मेरी हर बात मानोगे। बोलो, क्या मैं गलत कहता हूँ? नहीं, ठीक कहते हो। श्याम जी, अपने वचन के मुताबिक मैं ये हसीन लड़की तुम्हें दे चुका हूँ। ये अब तुम्हारी है। तुम इसके साथ जिस तरह चाहे रह सकते हो। फिर मैं तुम्हें कुछ जाप बताऊंगा और तुम उन पर अमल करके कुछ से कुछ बन जाओगे। अभी गुरु की हैसियत से मैं तुझे पहला सबक दे रहा हूँ। देखो, इस संसार में अगर कोई काला इल्म नहीं जानता तो जानने की कोशिश करता है। हर तरह के इल्म काले होते हैं जो दूसरों को अपने काम के लिए मजबूर करते हैं। ये जमीन एक धोखा है, इंसान एक धोखेबाज जानवर। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हैं, और अगर कमजोर हो तो हर कोई तुम्हें कुत्ते से भी बदतर समझेगा। इस संसार में सब अंधे हैं और किसी की आंखों में रोशनी नहीं होती। अगर तुम्हारी आंखों में रोशनी है तो तुम संसार को नीची निगाहों से देखोगे, क्योंकि दूसरे रोशनी वाले नहीं। मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम देवी देवताओं की शक्ति हासिल कर लोगे और अपनी ताकत के मजे में मुझसे भी टक्कर लेने की कोशिश करोगे। पर ख्याल रखना, उस्ताद उस्ताद होता है और शागिर्द शागिर्द होता है। एक बात तो बताओ मुझे धर्म वस्तु, तुम मुझे अपना चेला बनाने पर क्यों जिद कर रहे हो? नहीं, ये बताने की बात नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो फिर अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करना है मुझे? ये सारी बातें मुझे मालूम होना जरूरी है। हाँ, कोई हर्ष नहीं, तुम्हें हर तरह की आसानी दी जाएगी, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। यहाँ से अब तुम कुछ देर के बाद कालीनगर जाओगे। कालीनगर में मेरा एक बहुत बड़ा साथी पूरन दास मिलेगा। पूरन दास तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। वो सारी जात तुम्हें बताएगा और तुम्हें उसके लिए भटकना भी न पड़ेगा। क्या मैं उसे तलाश करने में आसानी से कामयाब हो जाऊंगा? हाँ, रागनी तुम्हारे साथ जाएगी। वो तुम्हारी हर मुश्किल का हल है। मुझे वहाँ कब जाना है? जब भी तुम आसानी से जाना पसंद करो। तो फिर ठीक है, मैं रागनी को लेकर कल ही जाऊंगा। जब एक काम शुरू करना है तो देर करने से क्या फायदा? ठीक है, मुझे एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें सब कुछ हिम्मत से करना होगा। तुम जिस जगह मौजूद हो वो एक ऐसी जगह है जहां आज तक तुम्हारे सिवा किसी और का गुजर नहीं हुआ। लेकिन मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? ये कोई पूछने वाला सवाल है? लेकिन है, तुम्हें पता चल जाएंगी सभी बातें। तुम चंद दिन के लिए अभी यही काम करो, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जाओ, जीवन देखो, संसार देखो। इस संसार में सब कुछ है, कोई चीज ऐसी नहीं जो इंसान के बस से बाहर हो, ठीक है? वो चला गया तो मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा इन हालात के बारे में गौर करता रहा। सबसे ज्यादा गम इस बात का था कि मैंने वो फल खा लिए थे जिनकी असली शक्ल मैंने बाद में देखी थी। गोया मेरे वजूद में गलाजत उतर चुकी है। अपने आप पर गौर करने लगा तो एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कैफियतें पैदा हो चुकी हैं
جن کی وجہ سے میں اس شیطان کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا، میرا دل چاہا کہ کوئی ایسا عمل کروں جو میرے ضمیر کو سکون دے۔ میں نے دروازہ بند کیا، جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ پھر میں اس کمرے سے منسلک غسل خانے میں داخل ہوا، وضو کیا، باہر نکلا اور دوزانوں بیٹھ کر نماز کا ارادہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دماغ پر کافی زور دینے کے باوجود مجھے نماز میں پڑھنے والی آیتیں یاد نہیں آ رہی، لیکن میں نے دل میں عہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان آیتوں کو یاد کروں گا، اور رفتہ رفتہ میری یہ مشکل حل ہونے لگی۔ میں نے بڑی دقت کے ساتھ نماز پڑھی اور بہت دیر تک دعا مانگتا رہا۔ میں نے کہا کہ معبود کریم، جو کچھ ہو رہا ہے بحالتی مجبوری ہو رہا ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ بھوک سے بےتاب ہو کر میں نے جو غلیظ غذا اپنے معدے میں اتاری، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ معبود کریم، اگر میرا ایمان میرے دل سے جانے والا ہو تو مجھے زندگی سے محروم کر دے، ایمان سے محروم نہ کر۔ اگر میرے لیے کوئی راستہ ہے تو میری رہنمائی کر۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے اور میں خلوص دل سے یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میری پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں چونک پڑا، ہاتھ کا وزن مجھے باقاعدہ اپنی پشت پر محسوس ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ کا یہ وزن کس کا تھا؟ کون تھا جس نے مجھے سہارا دینے کے انداز میں میری پشت پہ ہاتھ رکھا؟ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یہ مجبوری ہے اور یہ سب کچھ جو تجھے کرنا ہوگا تیرے حساب کی کتاب میں درج نہ ہوگا۔ ایک شیطانی بلا کو شکست دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ کیے جا۔ ہاں، ایسے گناہوں سے بچنا جن پر تیرا ضمیر تجھے ملامت کرے۔ عورت زندگی میں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے آپ کو اگر اس کی گرفت میں پائے تو فکر نہ کرنا، لیکن کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو گناہ و ثواب کی صحیح نمائندگی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ گناہ کو گناہ سمجھنا اور ثواب کو ثواب، باقی تیری رہنمائی ہوگی، فکر مت کرنا۔ کلیجہ گزبر کا ہو گیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ مطمئن ہو گیا۔ راکنی کے سلسلے میں بھی مجھے اجازت دے دی گئی کہ درم مستو کو صحیح ٹھکانے لگانے کے لیے راکنی اگر مجھ تک پہنچتی ہے تو میں اسے قبول کروں، لیکن کچھ حدود کے ساتھ۔ پھر راکنی مجھے نظر آئی اور میں نے محسوس کیا کہ میرا ذہن مکمل طور پر اس کی طرف راغب ہے۔ اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا ان میں بڑی کشش تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں پہنچا۔ یہ کمرہ انتہائی قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ راکنی نے کہا، وسو مہاراج، یہ کمرہ آپ کے لیے ہے، اب بتائیے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ راکنی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے تمہارے۔ راکنی کے چہرے پر میرے ان الفاظ سے شرم کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ اور بھی خوبصورت نظر آنے لگی۔ اسے اس انداز میں دیکھ کر میں نے دل میں سوچا کہ افسوس راکنی، میرے اور تمہارے درمیان بہت بڑی دیواریں قائل ہیں۔ میں تمہیں دھوکہ تو دے سکتا ہوں، اپنے قریب نہیں لا سکتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک گندی روح کی ساتھی ہو۔ دوسری بات یہ کہ تمہارا درم مختلف ہے۔ بہرحال اسے بیوقوف بنانا ضروری تھا، کیونکہ اب 100% چالو کا کھیل ہو رہا تھا۔ راگنی نے کہا، شام جی، میں اب آپ کو شام ہی کہاں کروں گی، جو تمہارا دل چاہے کہو، بیٹھو باتیں کریں گے۔ پھر راکنی کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں واقعی اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کئی دن تک ہم اس عمارت میں رہے۔ پھر درم مستو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا، اور اب تمام انتظامات ہو گئے، تم آرام سے کالی نگر جاؤ، پورن داس مہاراج تمہارا سواگت کریں گے اور تمہارے لیے تمام بندوبست کر دیں گے۔ اس کے لیے باقی کارروائی خود درم مستو نے کی تھی اور میں راکنی کے ساتھ چل پڑا۔ پہلے ایک بیل گاڑی ہمیں لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ اس کے بعد ہم ٹرین میں بیٹھ کر کالی نگر چل پڑے۔ یہ سب کچھ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اپنا دیش، اپنا وطن محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ ایسے لگتا جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں موجود ہوں۔ ٹرین کالی نگر پہنچی۔ پہاڑوں کے درمیان بسی ہوئی یہ آبادی اچھی خاصی وسیع تھی۔ یہاں خاص قسم کی مندر جیسی جگہ بنی تھی۔ راکنی بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، مہاراج، بلکہ شام جی مہاراج، میں نہیں جانتی کہ آگے ہمارا کیا ہوگا، پر ایک بات میرے ذہن میں ہے، اگر میرا جیون 100 بار مانگ لیا جائے تو میں 100 بار یہ جیون دے دوں، اگر مجھے اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ اس کے بعد میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس سے کہا، پھر ایک دم دانتوں میں زبان دبا لی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر جذباتی لہجے میں کہا، اور راکنی، میں جانتی ہوں پر ایک بات کہوں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ درم مستو کے مہاراج کے دیے ہوئے وچن سے منہ موڑنے کی کوشش کی تو ہم کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکیں گے۔ دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی ہمارا جیون برباد کر دے گی۔ پھر ہم چل پڑے تھے۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں ہمیں کیسی عمارت کی طرف لے گئی جو درختوں کے سائے میں نظر آ رہی تھی، اور ہم وہاں پہنچے۔
میں نے راکنی سے کہا، راکنی ایک بات بتاؤ، پورن داس مہاراج کو جانتی ہو تم؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک بات اور بھی بتاؤ، اگر کسی اور نے تمہاری طرف قدم بڑھائے تو؟ دیکھو شام، ایک پجارن ہونے کے سبب میرا فرض ہے کہ دیوتاؤں اور اس کے مہان پجاریوں کی ہر آگیا کا پالن کروں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی ایسا راستہ اختیار نہ کرنا جس سے تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ یعنی ایک طرف تو تم میری ہو اور دوسری طرف نہیں، ایسی بات بالکل نہ کہو، میں صرف اور صرف تمہاری ہوں۔ ہم اس عمارت کے قریب پہنچے ہی تھے کہ چند افراد ہمیں اپنی طرف آتے نظر آئے۔ یہ گردن سے لے کر ٹہنوں تک کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے بہت عجیب تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، کیا آپ شام کماری جی ہیں؟ اور یہ راکنی جی؟ ہاں، آئیے، ہم آپ کے سواگت کے لیے آئے ہیں۔ پورن داس مہاراج سے ہمیں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پورن داس مہاراج کے پاس جانا ہے، میری بجائے راکنی نے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ہمارے آگے آگے جا رہے تھے۔ خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا، اس کے بعد ہم اس عجیب و غریب جگہ پہنچ گئے جو مندر بھی نہیں کہی جا سکتی تھی، لیکن وہ تھی مندروں جیسی۔ پہاڑی ٹیلے تراشے گئے تھے اور عجیب و غریب سر سبز بنے ہوئے تھے، کہیں کسی سونڈ والے انسان کا سر، کہیں 12 ہاتھوں والی کالی مائی کا سر۔ پہاڑوں کو تراش کر یہ جگہ بنائی گئی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ بڑے بڑے ٹیلوں میں دروازے بھی بنے ہوئے تھے۔ ان دروازوں سے پجاری اندر آ جا رہے تھے۔ میرا سر گھومنے لگا۔ آخر یہ کون سا علاقہ ہے؟ کالی نگر؟ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پوشیدہ دنیا ہو، ایسی دنیا جس کے بارے میں حکومت کو معلوم نہ ہو، اور یہ پر اسرار لوگ یہاں اس انداز میں اپنا کام کر رہے ہوں۔ یقینی طور پر یہ کالی دنیا تھی۔ پجاری قسم کے لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے ہمیں دیکھا اور آپس میں اشارے کر کے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم ایسے ایک پہاڑی ٹیلے کے پاس پہنچے جس میں اندر جانے کا دروازہ بنا تھا اور باہر کالی قبر۔ ہمیں یہاں لانے والوں میں سے ایک نے کہا، آپ اندر چلے جائیے مہاراج شام کمار۔ آؤ راکنی، میں نے کہا، لیکن جس شخص نے مجھے اندر جانے کے لیے کہا وہی ہمارے راستے میں آتا ہوا بولا، نہیں مہاراج، آپ کو اکیلے ہی جانا ہے۔ لیکن کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ درم وسو مہاراج نے راکنی کو میرے ساتھ بھیجا؟ معلوم ہے مہاراج، لیکن کیا انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ جب آپ پہلی بار پورن داس مہاراج سے ملے تو راکنی آپ کے ساتھ ہو؟ جب میرے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے تو پھر الگ سے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی مہاراج، ضد نہ کریں۔ راکنی دیوی ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کا بڑی عزت کے ساتھ سواگت کریں گے، انہیں بڑے آرام سے رکھیں گے۔ آپ اندر جائیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے راکنی کی طرف دیکھا تو راکنی نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے گردن ہلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اندر چلا جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ سب سے پہلے میری نظر جس آدمی پر پڑی وہ ایک انتہائی قداور اور زبردست شخصیت کا مالک تھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی پہلوان نظر آتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ باقاعدہ ورزش کرتا رہا ہو۔ میں نے اس کے ورزشی بدن کو دیکھا، وہ خود بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اس طرح جائزہ لے رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی طاقت اور ہمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں کس طبیعت کا انسان ہوں، اس کے روب میں آتا ہوں کہ نہیں، اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا یہ نیا میزبان بذات خود کیا حیثیت رکھتا ہے۔ آخرکار اس کی آواز ابھری، مہاراج وستو نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے شام، اور اب میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے سوالات کے جواب دو گے؟ کیا تم مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے پورن داس؟ نہیں، یہاں دیوی کا ستان ہے اور ہم دیوی کے پجاری دیویوں کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے آ کر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح دیویوں کی توہین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہو۔ درم وسو مہاراج نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں پوجا پاٹ سکھاؤں، جاپ اور مندر بتاؤں۔ وہ تمہیں کالی شکتی دینا چاہتے ہیں۔ امر شکتی؟ ہاں، میں ایسا ہی کام کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا، ہمت رکھتے ہو اتنی کہ پیروں، بیروں اور شکتوں کے ساتھ ساتھی بن سکو؟ اس ہمت کا اظہار کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جاپ، بہت سے جاپ، اپنے آپ کو ایک طاقتور اور بہادر انسان ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو وہ معمولی بات نہیں۔ کتنا عرصہ لگے گا مجھے جادو منتر پڑھنے میں نے سوال کیا، اور پورن داس کرہت نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، اس طرح کہہ رہے ہو تم جادو منتروں کے بارے میں جیسے چنے مٹر بھوننے کا ارادہ رکھتے ہو۔ مہاراج تمہیں درم وسو مہاراج نے بیچا ہے، اور لازمی بات ہے کہ درم وسو نے تمہارے اندر کچھ دیکھا ہی ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بہت بڑا کام ہے یہ، معمولی نہیں، اس کے لیے تمہیں بہت سے امتحان دینے ہوں گے۔
جتنا مشکل یہ کام ہے تم سمجھ نہیں سکتے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم میری باتوں کو پسند نہیں کر رہے اور کچھ ناراض ہو رہے ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے ٹھنڈے دل سے کچھ امتحانات دینا پڑتے ہیں. جو عمل تمہیں کرنے ہیں اس کے لیے تمہارا اپنے من میں شانت ہونا ضروری ہے. تو تم میرا امتحان لے رہے ہو ابھی تک. دیکھو مہاراج، دھرم وسو نے تمہیں بھیجا، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. میرا نام پورن داس ہے اور یہاں سارا کالی نگر میری بڑی عزت کرتا ہے. اکیلے میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کے سامنے اگر تم نے مجھے اس طرح مخاطب کیا تو وہ تمہاری تکہ بوتی کر کے رکھ دیں گے. میرا یہاں ایک مان ہے، احترام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں تمہاری بےزتی نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات تم بھی کان کھول کر سنو. پورن داس، مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے. باہر تمہارے پجاریوں نے میری ساتھی لڑکی راگنی کو روکا، حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ راگنی کو بھی دھرم وسو نے بھیجا اور وہ میری ساتھی ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تم پر فرض ہے. مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. بس تھوڑا سا صبر کرو، اس کے بعد میں تمہیں جاپ بتاؤں گا. تمہیں ایک پرانے کھنڈر میں بیٹھ کر یہ جاپ کرنا ہوگا. اس دوران تم کسی سے بھی نہیں مل سکو گے. کیا بالکل اکیلے رہنا ہوگا؟ راگنی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی؟ نہیں، راگنی کا کوئی راگ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اکیلے رہو گے تم، اور اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو کچھ بھی نہ کر پاؤ گے، بلکہ الٹا مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے. میں نے چند لمحات کے لیے سوچا. جب میں نے اس سلسلے میں دھرم وسو سے وعدہ کیا اور اپنے طور پر ایک منصوبہ بندی کی تو مجھے ان لوگوں سے مکمل تعاون کرنا چاہیے. چنانچہ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا پورن داس. پورن داس نے مجھے ناخوشگوار نگاہوں سے دیکھا اور بولا، خیر جو کچھ تم نے بکواس کرنی ہے کرو، بات دھرم وستو کی ہے. بڑا برا کرو گے تو نتیجہ خود بھگتو گے. بکو کیا بکنا چاہتے ہو. راگنی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیل گئی. ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، جو جاپ تم کرو گے، جو منتر تم پڑھو گے، اسے پڑھنے کے دوران بہت سے ایسے خوفناک واقعات پیش آئیں گے کہ تم دہشت زدہ ہو جاؤ گے. لیکن اگر تمہیں خوف کا احساس ہوا تو سمجھ لو گونگے بہرے ہو جاؤ گے. تمہاری پانچوں حصے کام کرنا چھوڑ دیں گی، نہ دیکھ پاؤ گے نہ سن پاؤ گے. اور ایک بات اور، میری طرف سے تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا. میں نے جواب دیا. آخری بات، انسان کو سارے سنسار میں ذلیل و خوار کرنے والی عورت کی ذات ہوتی ہے. اگر تم راگنی کا پیار اپنے منتر کے بیچ لاؤ گے تو سمجھ لو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. اور کچھ، سب کچھ تمہیں بتانا میرا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو پھر مجھے یہ جاپ کب سے شروع کرنا ہے؟ ابھی اس وقت آرام کرو. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کیا جاتا. لیکن میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں بہت جلد اس جگہ پہنچا دوں گا جہاں جا کر تمہیں یہ جاپ کرنا ہے. اب جاؤ آرام کرو، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر لی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اس بارے میں مزید کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ میں وہاں سے پلٹ پڑا. اس حیرت انگیز دنیا میں میں نے پورن داس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور میرے سلوک نے پورن داس کو جو حیران کیا تھا وہ مجھے بڑا دلچسپ اور دلکش محسوس ہو رہا تھا. بہرحال باہر نکلا تو راگنی موجود نہ تھی، البتہ دو افراد وہاں پر موجود تھے. راگنی کو نہ پا کر میں غصے سے بولا، میری ساتھی لڑکی کہاں ہے؟ آپ کو ابھی اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا. یہاں تو اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ لوگ اسے لے گئے ہیں. تو چلو پھر مجھے اس کے پاس پہنچا دو. آئیے. راستہ خاصی طویل تھا اور یہ راستہ طے کرتے ہوئے میں نے اپنا تجزیہ کیا. اس وقت میں دوہری کیفیت کا شکار تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. ایک طرف دھرم وسو کا جال مجھ پر پڑ چکا تھا، حالانکہ میں نے اس سے سخت انحراف کیا تھا. لیکن دھرم وسو نے میرے اوپر کچھ اس طرح سے جال ڈالا کہ میں اپنے آپ کو اس جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا. بہت سے احساسات دل سے مٹ چکے تھے. راگنی اب اپنے وجود کا ایک حصہ محسوس ہو رہی تھی. میں اپنے آپ میں خاصی تبدیلی پا رہا تھا. میں جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا. بہرحال پورن داس کے آدمی نے مجھے ویسے ہی ایک اور ٹیلے کے قریب لے جا کر کھڑا کیا. یہ مچھلی کا سر تھا اور اس میں اندر جانے کے لیے 3 سیڑھیاں بنی تھی. میں نے یہ 3 سیڑھیاں عبور کی اور اندر پہنچ گیا. سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ پہاڑی ٹیلوں کو مختلف صورتوں میں تراشنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے گئے ہوں گے. اندر غار میں راگنی موجود تھی. آرام و آسائش کی ہر چیز وہاں پہنچا دی گئی. میں نے راگنی سے اس کی خیریت پوچھی. اس کے بعد ہم پھل اور بھاجی ترکاری کھانے میں مصروف ہو گئے جو ہماری پہلی اضافت کے طور پر یہاں لائی گئی. کھانے کے دوران راگنی مجھ سے پورن داس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی. میں نے اسے ساری تفصیل بتائی. راگنی نے پر اسرار انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا،
پورن داس کے بارے میں مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ ویسے وہ غلط نہیں کہہ رہے کہ تمہیں اپنی تمام تر توجہ اس جاپ اور منتر کی طرف لگانی ہوگی اور اسی سے تمہارا مقصد حاصل ہوگا۔ ہاں راگنی، مجھے اپنا مقصد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اس دوران تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم میرے بغیر پریشان نہیں رہو گی؟ نہیں، میں تمہاری کوششوں کے پورا ہونے کا انتظار کروں گی۔ یہاں کا ماحول مجھے کچھ پسند نہیں، مجھے شبہ ہے کہ کہیں میری غیر موجودگی میں تمہیں پریشان نہ کیا جائے۔ اتنی ہمت نہیں ہو سکتی ان کی، کیونکہ ہم دھرم وستو کے بیچے ہوئے ہیں۔ بس مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہاں میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے۔ راگنی نے پر اسرار انداز میں گردن ہلائی، مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، دیکھو میں جانتی ہوں تم کون ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ دھرم وستو مہاراج تم سے کیا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم دل سے دھرم وستو مہاراج کے پیروکار بننے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک راستہ اختیار کرنے کا اگر فیصلہ کر لیا گیا ہو تو اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں بھی تمہارے لیے عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی ہوں۔ میں کیا ہوں یہ میں جانتی ہوں یا میرا بھگوان جانتا ہے، اور اب کیا ہو گئی ہوں اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ ہاں، یہ ایک بات بڑی سچ ہے کہ کسی جاپ کے درمیان اگر کسی عورت کی قربت حاصل کی جائے یا کسی کی محبت کو دل میں بسا کر رکھا جائے تو جاپ پورا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، اگر تمہارا جاپ پورا ہوا تو پھر مجھ جیسی لڑکیاں تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے راگنی، اگر واقعی مجھے اس ہاں کوئی طاقت حاصل ہوئی تو تمہارے علاوہ میں کسی اور کو اپنے پاس لانا پسند نہیں کروں گا۔ راگنی خاموش ہوئی، پھر کافی وقت گزرا۔ آخر کار مجھے پورن داس مہاراج نے طلب کیا، اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، بس یہ سمجھو پتال بھیروی شروع ہونے والی ہے۔ پتال بھیروی؟ ہاں، تمہیں پتال کا سفر کرنا ہوگا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کیا وہ جاپ کرنے کے لیے مجھے اس جگہ جانا پڑے گا؟ ہاں۔ کب جانا ہے وہاں؟ سمجھ لو اب سے کچھ دیر کے بعد، پورن داس نے جواب دیا۔